अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से आज का रनडाउन आपको बता दूं कि जो सबसे पहली खबर मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान के हवाले से है कि उनके घर पे सफ़े मातम बिछ गई, उनके घर में फौतीदगी हो गई और किसकी फौतीदगी हुई है और ये सारे मामलात क्या हैं, और जेल के अंदर इमरान खान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि इस वक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, खासतौर पे पीटीआई के जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें जो हनीफ अब्बासी हैं, जो रहनुमा है पीएमएलएन के, उनके ऊपर तशद्दुद होता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इस वीडियो की क्या हकीकत और सदाकत, और बताया जा रहा है कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए थे और वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि संदल खटक जो हैं वो पीटीआई की तरफ से अब इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन संदल खटक की हकीकत क्या है और कौन लोग हैं जो उसको लॉन्च करने वाले हैं, और वो इतनी गलीज हकीकत है कि वो सुनने के बाद तो मुझे शर्म आ रही है। एक लड़की होने पे मुझे खुद शर्म आ रही है। बहरहाल, और आज हम बात करेंगे कि जजेस के खिलाफ जो एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई थी जिसमें सबसे सरफहरिस्त थे जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के पीछे कौन सी एक सियासी जमात निकली है और अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो आज ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा वो ये था ज़मान पार्क, और जब जाकर देखा तो पता ये चला कि ज़मान पार्क के बाहर जो है वो कुछ लोग भी इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो नारेबाजी की। हालांकि ये मौका नहीं था नारेबाजी करने का, क्योंकि ये मौका था सफ़े मातम का, जो किसी के घर बिछी हो तो ऐसे में नारेबाजी करना सूट नहीं करता। इमरान खान के जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनके मुताबिक उन्होंने बताया है कि इमरान खान के जो मामू हैं, यानी कि जिनका नाम है जावेद ज़मान खान, इनके बारे में आपको बता दूं कि इमरान खान के जो मामू हैं ये साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं। दरअसल वो इंतकाल कर गए। और मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूँ कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो दोपहर 12 बजे तक जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और ख़ानदानी ज़राए जो हैं उनसे ये भी पता चला है कि जावेद ज़मान को मियाँ मीर कब्रिस्तान जो है वहाँ पर सपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस वक्त जो इमरान खान हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं उनकी अपने मामू के साथ, जो है ख़ासतौर पे वो क्रिकेट की वजह से काफ़ी उनसे चीज़ें सीखते रहे हैं अपने दौर में, और ख़ासतौर पे ज़ाहिर बात है माँ का भाई हो तो उससे मोहब्बत तो होती है। ख़ासतौर पे जो उनकी बहनें हैं इमरान खान की, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। बहरहाल जी, हम अफसोस का इजहार करते हैं और चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो बड़ी ही अफसोसनाक है, और दुख होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे मैं जितनी भी प्रोपेगेंडा होता है उसको बेनकाब करती हूँ और सोचती हूँ कि शायद इन लोगों को आज कुछ शर्म आएगी, लेकिन वो शर्म नहीं आती। वो कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, और वो इतनी ढिठाई के साथ अगले दिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर झूठ आप तक पहुँचता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हनीफ अब्बासी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और आपको पता है कि आजकल पीटीआई के अकाउंट से बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, उनको कागजात नामजदगी जो है वो अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, नामालूम अफराद आ रहे हैं और आकर उनके जो हैं वो चीज़ें छीन कर ले जा रहे हैं। तो ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है, और झूठ और प्रोपेगेंडा में ये लोग इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि ये लोग ये भी फरामोश कर गए हैं कि हनीफ अब्बासी का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से नहीं है, बल्कि हनीफ अब्बासी का ताल्लुक तो पीएमएलएन से है। अब इन्होंने हरकत क्या किया है, ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये 5 साल पुरानी वीडियो है जिसको सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पीटीआई के हैं वो अब शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब शेयर ये क्या कर रहे हैं कि असल में हनीफ अब्बासी की बैक साइड दिखाई दे रही है, तो वो उसको किसका एमएनए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीटीआई का एमएनए है जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसको मार रही है, क्योंकि देखें जी ये पीटीआई के हमारे एमएनए हैं जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने गए और पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया। जबकि उनको इतनी शर्म नहीं आई सोशल मीडिया अकाउंट्स को कि ये वीडियो इमरान खान के दौरे हुकूमत की है, जब उन्होंने तशद्दुद करवाया था किसके ऊपर, हनीफ अब्बासी के ऊपर, जब उनके ऊपर जो है वो मंशियात का इल्ज़ाम लगवा कर मंशियात के इल्ज़ाम में इनको भी अंदर करवाया था और मंशियात के इल्ज़ाम में ही राना सनाउल्लाह को भी अंदर करवाया था। ये देखें, ये ताहिर ज़मान राजा ने अपना जो है ट्वीट भी किया, और इसमें उन्होंने लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उम्मीदवार को अहलकार गेट फलांगते अंदर आए और गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी ही शर्मनाक ये बात है कि ये खबर जो है ये पीटीआई के अकाउंट से हनीफ अब्बासी के वीडियो को इस्तेमाल करते हुए अपने एमएनए को जाहिर करते हुए हमारे इदारों को जालिम और जाबिर दिखाने की एक झूठी
اور فیک خبر جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہے. بہرحال میرا کام ہے جی کہ میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ تمام پروپیگنڈا جو ہے اس کو بے نقاب کرتی رہوں گی. اور اسی پروپیگنڈے کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ذلِ شاہ کا جب قتل ہوا تھا تو ذلِ شاہ کا قتل بھی انہوں نے کس کے اوپر ڈال دیا تھا؟ انہوں نے جناب جی اداروں کے اوپر ڈالا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ذلِ شاہ کے جو والدین تھے پھر وہ میدان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دھول چٹائی تھی. اب یہ طارق متین صاحب ہیں جی اور میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جب میں ٹویٹس دیکھتی ہوں تو بہت ہی مجھے شرم آتی ہے. لیکن شرم کس کس پر نہ آئے، پی ٹی آئی سے جس کا بھی تعلق ہے وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. اب یہ طارق متین صاحب جو ہیں، اب ان کا تعلق تو میڈیا سے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس چیز کو ویریفائی کرتے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے اندر یہ لکھتے کیا ہے محترم، ذرا اس وقت دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے لکھا کہ بلال ورک کی تصویر کی غلطی خود تشدد کا نشانہ بننے والے عمر ایوب نے کی، ہم نے بھی آگے بڑھا دی. کچھ دوست نشاندہی کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں اس کا برا مت بنائیے کیونکہ ذہنی مریض یہ ماں کے لاڈلے ارشد شریف کی شہادت کو نہیں مانتے، عمران ریاض پر ظلم کو نہیں مانتے، ذلِ شاہ کی موت کو نہیں مانتے، عمران خان کو لگی گولیاں نہیں مانتے، عمار کی موت کو بھول گئے ہیں. ان ماں کے لاڈنوں پہ لعنت بھیجیے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کا خود کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے اور انہوں نے ایک جھوٹی فیک تصویر بھی شیئر کی ہے. اور مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں آپ کو اب وہ ثبوت کے طور پہ ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بلال ورک کے بعد ایک اور جھوٹ یہ منظر عام پر آیا ہے کہ ذلِ شاہ کی موت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لاہور کے لیڈر کی اپنی ہی گاڑی کے حادثے سے ہوئی تھی. اور وہ شخص جو ہے اس نے خود اپنے منہ سے یہ کہانی بتائی تھی، اس کے باوجود یہ ذلِ شاہ کا جب بھی نام آتا ہے اداروں پر ڈال دیتے ہیں. کیا کہا تھا جب ذلِ شاہ کی شہادت یا موت جو بھی آپ کہیں گے ہوئی تھی؟ اس شخص نے، خود سن لیجئے. ذلِ شاہ والا واقعہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی؟ میرا ایک ڈرائیور تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہا تھا کینٹ سے دفتر کی طرف، تو راستے میں اس سے وہ گاڑی ہٹ ہوئی تھی. جو رپورٹ تھی میڈیکل، وہ تو ایکسیڈنٹ کے شواہد بیچ میں نہیں دے رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ لیکن میں تو اس ٹائم موجود نہیں تھا نا وہاں پہ، میرا ڈرائیور موجود تھا. یہ بات آپ نے کس کو بتائی کہ ذلِ شاہ آپ کے ڈرائیور کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے؟ جی میں نے ساری پارٹی کی سینئر قیادت کو بتائی. یہ کیسے کنفرم آپ نے کیا کہ ڈرائیور سچ بول رہا ہے؟ اس کا کاؤنٹر چیک کہاں سے آپ نے کیا؟ مجھے بتایا تھا نا. اب بات اگر ہو رہی ہے پروپیگنڈے کی اور جھوٹ کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے اور وہ جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ریلیٹڈ ہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو جو طریقے سے پتا ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے. اور نوٹیفیکیشن یہ آیا ہے کہ جتنے بھی ججز کی فیملیز ہوں گی یا ججز خود ہوں گے وہ بنا کسی چیکنگ کے ایئرپورٹ سے گزار دیے جائیں گے. مطلب ان کی فیملیز کو استثناء حاصل ہوگا کہ وہ اپنی چیکنگ جو ہے وہ کروائے بغیر چلے جائیں. اس کے بعد تنقید شروع ہوئی، کس کے اوپر؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس چیز کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت یہ جتنے بھی ججز ہیں یہ اب امرات کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے، اور نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ یہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالو ہوں گے. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تحقیقات کروائی گئی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ چھٹیوں پہ جانا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت جب وہ اور ان کی مسز ایئرپورٹ پہ پہنچے تو نہ صرف انہوں نے وی آئی پی لاؤنج کو چھوڑ دیا، عام راستہ اختیار کیا، نہ صرف انہوں نے ججز کو ملنے والی گاڑیوں کو بیچ دیا، نہ صرف انہوں نے کہ پروٹوکول نہیں لیا بلکہ انہوں نے جا کر اپنی تلاشی بھی دی. لیکن اس کے باوجود جو شرم ہے وہ کہتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب اس کی باقاعدہ تحقیقات کرائی گئی ہیں اور تحقیقات میں کون لوگ ملوث نکلے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اسلام آباد کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو کردار کشی کی مہم اور سیاسی جماعت جو نکلی ہے اس کے پیچھے کون نکلا ہے؟ وہ نکلے ہیں جی پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ملوث اکاؤنٹس. ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پہ چیکنگ سے مستثنی قرار دینے والے ایک پرانے خط کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا. سبحان اللہ. ویسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر شرم نہیں آتی اور کس طرح سے یہ جھٹائی کے ساتھ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بغیر تحقیق اچھالے گئے اس معاملے کو سوشل میڈیا پہ عدلیہ، ججز اور ان کی فیملیز سے متعلق حد تک آمیز مہم جو ہے وہ چلائی گئی. فیک نیوز کو پھیلانے والوں نے وضاحت نامے کے بعد بھی اپنے فالوورز کو کوئی وضاحت تک نہیں دی اور نہ ہی معذرت کی. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اداروں کی تحقیقات میں ججز کو بدنام کرنے کی مہم کے پیچھے سیاسی جماعت کے جڑے جانے کے بعد پروپیگنڈا اکاؤنٹس جو ہیں
انہوں نے جناب کیا کیا کہ ایویشن ڈویژن کا 12 اکتوبر کو مراسلہ جو آیا تقریباً 2 ماہ کے بعد، اس کو سب سے پہلے سیاسی جماعت سے وابستہ جے بی نامی اکاؤنٹ جو ہے وہاں سے پوسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد باقی اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ججز کے خلاف جو مہم چلائی گئی جس میں ان کی کردار کشی کی گئی، اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ میں آپ کو پوری رپورٹ پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ مخصوص سیاسی جماعت کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور چند بلاگر ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلائے۔ چند ٹی وی چینلز پر چلائی گئی خبروں کے اسکرین شاٹس لے کر جو پرانی خبریں تھیں ان کو سوشل میڈیا پر سیاسی جماعت سے جڑے ٹرولرز کے ذریعے جو ہے مذموم مقاصد کے لیے اس کو آگے بڑھایا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جنہوں نے سب سے پہلے جج زیبا کو کھلے عام دھمکیاں دی تھیں۔ پھر اس کے بعد اگست 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کو بھی کردار کشی کی مہم کا حصہ بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سابق چیئرمین کو سزا دلانے والے جو جج ہمایوں دلاور ہے ان پہ لندن کے اندر سیاسی جماعت کے کارکنان کے ذریعے جو ہے وہ دھاوا بولا۔ آپ کو یاد ہے جب وہ لندن گئے تھے تو وہاں پر ان کی یونیورسٹی تک یہ لوگ پہنچ کے تو وہاں جا کے انہوں نے دھمکیاں دی تھی اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والے ویڈیوز بھی شیئر کیے تھے، جبکہ وہ ویڈیوز بھی جھوٹے تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے، سبوتاج کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کو شروع سے پتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے چلی ہوئی کسی مہم کے اوپر یقین کریں گے تو پھر آپ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور وہ میں نے اکثر سنا ہے کہ بڑی دل کو بات لگی کہ کوئی انسان کسی کے ہاتھوں بیوقوف کیسے بن سکتا ہے، تو پتا چلا کہ انسان بیوقوف نہیں بنتا، اس کو سب پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے وہم کے مطابق اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ اپنے وہم کو سچ ماننے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو میرا وہم ہے وہی سامنے والا بندہ کہے، وہ چاہے جھوٹ بھی ہو اس کو وہ سچ مان لیتا ہے۔ تو جناب بہرحال جو کچھ بھی ہے ہم اس پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور ثبوتوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے لاتی رہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں جی ایک خبر جس کے اوپر مجھے انتہا سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی ہے۔ ٹک ٹاکر ہیں جی سندل خٹک، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سندل خٹک جو ہیں ان کو میں ٹک ٹاکر کہہ رہی ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ایک داشتہ ہیں۔ ان کے بہت سارے ویڈیوز جو ہیں ان کے بہت سارے ساتھی اور کلیگز نے مجھے سینڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آج تک کبھی وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے، کیونکہ یہ ایک خاتون ہے اور ان کا یہ پروفیشن ہے، باہر کے ممالک میں جا کر باقاعدہ طور پہ یہ کام کرتی ہیں اس طرح کے، اور ان کے ساتھ میری ملاقات بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ جب میں حریم شاہ کا انٹرویو کرنے کے لیے گئی تھی، وہ تو مجھے کسی کا بھی انٹرویو کرنے کو موقع ملے گا تو میں ہر کسی کا انٹرویو کروں گی، چاہے وہ دنیا کا بدترین انسان ہو چاہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ محترمہ بھی آئیں اور انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور امید کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹس دے رہے ہیں، تو پھر سندل خٹک جیسے لوگ اور پھر سنم جاوید جیسے لوگ اور پھر وہ طیبہ راجہ جیسے لوگ، ان کے اوپر پھر آپ کیا افسوس کر سکتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں اور جو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے گھروں سے باہر صرف اس لیے نکلتے ہیں کہ انہوں نے دھرنوں کے اندر اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یاسمین راشد جیسی خواتین کے آڈیوز لیک ہوتے ہیں جس میں یاسمین راشد جیسی خواتین کہتی ہیں کہ ان کو کرنے دو جو یہ کر رہی ہیں مردوں کے ٹینٹس میں جا کر۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ سندل خٹک نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں ابھی نہیں بتا سکتی، میرے آبائی علاقے میں مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میدان میں نکلی ہوں، اور ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا میرا مقصد ہوگا، یعنی خواتین کو اسی کام پہ لگانا جس سے وہ خود ارننگ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اب آگے آپ کو کیا خبر دوں۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب جی آج کے رن ڈاؤن کے بارے میں۔ آپ لوگوں کی باری ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے اور مجھے بتائیے حنیف عباسی کے تشدد کی ویڈیو کو استعمال کر کے پی ٹی آئی نے جو مذموم مقاصد حاصل کیے اور ذل شاہ کی موت کے اوپر جو انہوں نے حرکت کی ہے، طارق متین کے ٹویٹ سے لے کر عمران خان کے گھر صفے ماتم بچھنے تک اور قاضی فائز عیسیٰ سمیت جتنے بھی ججز ہیں ان کے خلاف کردار کشی کرنے تک اور سندل خٹک کے الیکشن لڑنے تک، یہ تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔